आपका KPK और बलूचिस्तान अगर इनको कल हुकूक ना मिले तो ये अब से कोई ऐसी इमदाद और ऐसी मदद वहाँ तक जहाँ तक मुझे इल्म है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को नहीं मिल, वो कहने जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। और मेरी गवर्नमेंट अभी मेरे ख्याल से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर नेट भी मुअत्तल है और इसके अलावा ये जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है। तो ये देखिए ये आवाम को एक फुद्दू बना रहे हैं, हमारी आवाम जो है उसको मतलब ये एक बेवकूफ़ समझ रहे हैं। देखो ये जिनका वो पैसे से काम करते हैं। सर आप ये बात कह रहे हैं कि मीडिया पे को तो ये चीज़ें फेक हैं। हमारी इंतज़ामिया, हमारे जज बिके हुए हैं, हमारी इंतज़ामिया बिकी हुई है, हमारे मीडिया वाले बिके हुए हैं। आज अगर हमारे मीडिया नहीं बिकती, हमारे मीडिया हक़ के लिए उठती, आपने जो आवाम के हकूक़ हैं, अगर आप पाकिस्तान की मीडिया 90% फेक चला रही है, एक बात भी उनकी सच्ची नहीं होती। देखिए सर, और इंडिया की मीडिया से हमें ये पता चलता है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हालात कशीदा हैं। और गिलगित बल्तिस्तान में देखिए सबसे पहली बात ये है, पाकिस्तान को मतलब मुल्क के जो हालात हैं, हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो हालात है उसको मीडिया के ऊपर दिखाई नहीं दे रही। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि मतलब जो हमारी बातों को आवाम तक पहुंचा रहे हैं। तो रही बात हम पैदा हो चुके हैं, वो कुछ लोग के वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए आप बॉर्डर कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर लोग मरते हैं उसको मीडिया पे मतलब क्या कहते हैं, उजागर नहीं करते हैं। पाकिस्तान की जो बुनियादी हुकूक हैं अगर वो हमें मिलते तो आज हम यहाँ पे ना होते, हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर होते। यहाँ पे इतनी मैं तारीफ़ ना करूँ तो बेहतर है, क्योंकि मतलब वहाँ के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लोगों ने मदद की थी कि मतलब है जो कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर शदीद किल्लत है गंदम की। तो दोस्तों मैं हूँ अरसलान मुगल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आदि स्वैग जी। आज हमें एक भाई मिले हैं जो कि गिलगित बल्तिस्तान की साइड पे रहते हैं, गिलगित रहते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना हम जो उधर की जो इस टाइम जो सूरत हाल है उस पर उन भाई से पूछेंगे क्या ये बात सच्ची है कि झूठी है, वो क्लियर करेंगे। और ये यहाँ पे स्टडी करने आए। लास्ट टाइम मैंने एक और भाई से जो इंटरव्यू लिया था उनसे पूछी थी जो बातें, और आज बात जितनी भी आज गिलगित बल्तिस्तान में जो हालात चल रहे हैं ये भाई से आज पूछेंगे क्या कहेंगे इस बारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं? सर आप पहले तो ये मुझे बताएं, आप यहाँ पे लाहौर में क्या करने हैं, स्टडी करते हैं आप यहाँ पे? जी मैं बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में होता हूँ, पोल साइंस का स्टूडेंट हूँ। तो मैं यहाँ से मास्टर कर रहा हूँ। अच्छा सर, मुझे गिलगित पहले तो मैं ये अभी जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं बने अभी तक। देखिए सबसे पहली बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मुशर्रफ के दौर में कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो कि उसके गवर्नमेंट में बनी थी, उसके बाद यूनिवर्सिटी के अंदर भी काफ़ी डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो कि वहाँ पे मौजूद नहीं है, जैसे कि लॉ मौजूद नहीं है वहाँ पे। इसके अलावा आपका आता है हेल्थ फिज़िकल एजुकेशन जो कि माउंटेन रिसर्चिंग, ऐसे काफ़ी जिसके वहाँ पे हमारे इलाके में स्कोप ज़्यादा हैं। तो ऐसे डिपार्टमेंट्स वहाँ पे मौजूद नहीं हैं। तो इसकी वजह से हमारे गिलगित बल्तिस्तान के सालाना जो स्टूडेंट वहाँ से माइग्रेट होके यहाँ पे आते हैं पढ़ाई के वजह से। तो वहाँ से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ऐसी सहूलत ऐसी फैसिलिटीज़ हमारे ना होने की वजह से हमारे जो स्टूडेंट हैं, कोई कराची में पढ़ता है, कोई लाहौर में स्टडी करने के लिए आता है, तो कोई इस्लामाबाद में स्टडी करने के लिए आता है। अच्छा सर, मुझे ये बताया कि यह बात सच्ची है जो कल मैंने एक भाई से बात की कि जब आपको कोई हाई कोर्ट जाना पड़ता है तो आपको एक दिन पूरा लग जाता है वहाँ पे। इस्लामाबाद में आपकी हाई कोर्ट है, कोई आपको मसले में जाए कुछ भी इंसाफ लेना पड़ता है तो आपको इस्लामाबाद का हाई कोर्ट लगता है, तो आप वहाँ पे जाना पड़ता है। क्या ये बात सच्ची है? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो अंदर अभी गिलगित बल्तिस्तान की मैं आपको बेसिकली बात के लोगों ने मतलब कायद-ए-आज़म के साथ जो बानी क्या कहते हैं पाकिस्तान था उसके साथ इलाहाक करके पाकिस्तान के साथ जम कर दिया। तो उसके बाद आज तक गिलगित बल्तिस्तान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बुनियादी हुकूक़ हैं, उससे हमारे इलाके में महरूमियत है। सबसे पहले ये है कि मतलब वहाँ से कोई मरीज़ कोई हार्ट सर्जरी के लिए या कोई ऑपरेट बड़ी सी कोई बीमारी के लिए हम वहाँ से दर बदर गरीब बेचारे ठोकरे खा के यहाँ आते हैं। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये तालीम की बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि मतलब वहाँ पे हमारे अंदर कोई ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, ऐसी कॉलेजेस वगैरह नहीं है जो कि मतलब वहाँ पे हम बैठ के पढ़ सके। क्या ख्याल है? तो इस वजह से भी हमारे काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे माइग्रेट होकर यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। दूसरी बात यह है कि मतलब कोर्ट कचहरी का जो मसला मसाइल होते हैं वो यहाँ तक मुझे इल्म है वो वहाँ पे ही जो हाई कोर्ट बना हुआ है गिलगित के अंदर, और एपीलेट कोर्ट बना हुआ है, चीफ कोर्ट बना हुआ है, वो केसेस वहाँ पे ही सुनाई देते हैं।
اچھا، وہ اسلام آباد والے جو کہہ رہے تھے، بردر کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ اتنے مشکلات ہو گئے ہیں کہ ایک دن آپ کو لگ جاتا ہائی کورٹ جانے پہ، تو یہ بات بھی یہ کتنی مناسب ٹھیک ہے کہ جو انہوں نے یہ بات کی تھی؟ اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے، آئیڈیا نہیں نہیں ہے۔ مجھے۔ اچھا سر، میں بات کرنے جا رہا ہوں جو ابھی جو ہاٹ جو کہ ہماری میڈیا نہیں دکھا رہی ان چیزوں کو، جو کہ ہماری میڈیا کو بتایا گیا کہ آپ نے ایسی چیزیں نہیں دکھانی جہاں سے ہماری عوام کو جو ہے ان کے جو مائنڈ میں ایسے سیٹ ہو جائے، وہ ہمارے خلاف ہو جائیں، ہماری جنسز کے خلاف ہو جائیں۔ سر اب کو سوشل میڈیا میں جس طرح یوٹیوبرز ہو گئے، کافی سوشل میڈیا پہ ایک بات نکلی ہوئی ہے کہ شیعہ کمیونٹی ہو گئی، وہ انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیا، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے گلگت بلتستان کے اندر ایک چھوٹا سا خطہ ہے۔ گلگت بلتستان کے اندر ضیاء الحق کے دور میں 88 کے بعد یہ جو فرقہ واریت، ہمارے گلگت بلتستان کے اندر 3 کمیونٹیز رہتی ہے۔ نمبر 1 وہاں پہ شیعہ رہتی ہے، اور دوسری بات یہ سنی کمیونٹیز، اور تیسری اسماعیلی کمیونٹیز۔ اسماعیلی کمیونٹیز ماشاءاللہ میں ان کو یہ بھی کہوں گا کہ مطلب وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، آگے بڑھنے کی مطلب ان کے اندر ایک لگن ہے، ایک محنت سے وہ کام کرتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ آج تک کوئی ایسی فساد وغیرہ ان کے اس میں وہ انوالو نہیں ہوئے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہمارے شیعہ اور سنی جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں گلگت بلتستان کے حقوق کے بارے میں، مسئلہ مسائل ہو ان کے بارے میں جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں، یہ بیرونی سازش ہوتی ہے کہ مطلب گلگت بلتستان ایک پرامن خطہ ہے۔ دیکھا جائے تو پوری دنیا میں اور پاکستان کے اندر ایک ٹورزم کا ایک گڑھ بھی بنا ہوا ہے، جو کہ مطلب لوکل آپ کے پاکستان اور ادروائز انٹرنیشنل ٹورسٹ بھی مطلب گلگت بلتستان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور یہ 2-3 سال ہوا ہے کہ ماشاءاللہ کافی لوگ گلگت کی طرف جو کیا سیزن کے مطابق آتے رہتے ہیں، ان سے مطلب علاقے کے اندر شعور بھی پیدا ہوتا ہے، اور علاقے کے اندر ڈیولپمنٹ ترقیاں بھی ہوتی ہے۔ تو یہ پچھلے دنوں گلگت بلتستان کے ابھی جو حالات کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے کہ پچھلے دنوں شیعہ اور سنی کمیونٹیز مل کے، یہ تو کافی دنوں پہلے بھی پہلے بھی ایک تنظیم بنائی ہوئی تھی، جو کہ مطلب جو بھی ہمارے حقوق ہو ان کے لیے مشترکہ ہم آواز اٹھا سکیں۔ تو گندم کی بات کریں، گلگت بلتستان کے اندر اس وقت ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ نااہل گورنمنٹ ہے، جو کہ گلگت بلتستان کے اندر شدید قلت ہے گندم کی۔ تو گندم کے بارے میں ہمارے علماء اور دیگر ہمارے جو حضرات ہیں گلگت بلتستان کے، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی۔ کمیٹی کے تحت انہوں نے یہ آواز اٹھالا تھا کہ گلگت بلتستان کے اندر جو گندم مل رہا ہے، وہ گلگت بلتستان کے اندر گندم پورا نہیں مل رہا ہے، اور وفاق سے گندم کی سننے میں آیا ہے کہ کافی میرے خیال سے 2-3 ہزار اس سے بھی زیادہ بوریاں مطلب گلگت بلتستان کے جو کوٹا تھا اس سے کاٹ دیا ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے گلگت بلتستان کے لوگوں نے مل کے آواز اٹھایا تھا۔ تو اس آواز کو دبانے کے لیے اور بیرونی سازش بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے گلگت بلتستان کے اندر ابھی بلتستان کے اندر دیکھے جو پچھلے دنوں انٹرنیشنل جو ایئر بیس وہ ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ، اس میں پہلی فلائٹ لینڈ ہوئی تھی گلگت بلتستان کے اندر ٹورسٹ کا ایک فلائی وہ۔ اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے گلگت بلتستان جو ترقی کرتی نظر آ رہی ہے، یہ ہمارے ہمسایہ ممالک انڈیا ہو، ایسے دیگر ممالک ہو جن کو ہضم نہیں ہوتا ہے ترقی، وہ سمجھتے ہیں گلگت بلتستان ہمارا ہے۔ لیکن ہمارے گلگت بلتستان کے اندر دیکھا جائے تو آرمی میں سب سے زیادہ ہمارے گلگت بلتستان کے لوگ موجود ہیں، آفیسر دیکھیں سب سے زیادہ گلگت بلتستان کے لوگ موجود ہیں۔ قربانیوں کی بات کریں، سب سے زیادہ قربانیاں ہمارے گلگت بلتستان کے لوگوں نے دی ہوئی ہے۔ سر آپ نے جیسے کہ بات کی ہے، میں آپ کی بات کاٹوں گا، آپ نے جیسے بات کی ہے کہ انڈیا کو ہضم نہیں ہوتا، مطلب وہ ہماری ترقی ہضم نہیں ہو رہی، ٹیورز آ رہے ہیں۔ سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے، اگر ہم ریسرچ میں بھی دیکھیں، کہیں پہ بھی دیکھیں، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا پاکستان کا جو حصہ ہے گلگت بلتستان، یہ ہمارا ہے۔ چند دن پہلے میں بات کرتا ہوں، جب آپ کو وہ سیلاب وغیرہ آیا تو آپ نے اپنے تحت مدد کی تھی۔ ہم آپ کو تو مجھے یہ پتہ چلا ایک بھائی کا، ایک لاسٹ ٹائم ایک بھائی کا میں نے انٹرویو لیا تھا، وہ بھی گلگت سے آئے تھے، تو انہوں نے یہ بولا تھا کہ ہم نے اپنی تحت مدد کی تھی، ہمیں کوئی بھی گورنمنٹ کی طرف کوئی ایسا ریلیف نہیں ملا تھا۔ کیا یہ بات سچی ہے؟ دیکھیں گلگت بلتستان جو کہ کافی ایریے ایسے ہیں جو کہ لینڈ سلائڈنگ کے خطرات ہوتے ہیں، سیلاب کے خطرات ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پہاڑی علاقہ ہے نا، اینی ٹائم مطلب وہاں پہ جب گرمیوں میں بارش زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ سیلاب کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو گورنمنٹ کی مطلب وہاں پہ اتنی میں تعریف نہ کروں تو بہتر ہے، کیونکہ مطلب وہاں کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں نے مدد کی تھی کہ مطلب اپنی مدد آپ کے تحت ایک کمیٹی بنائی تھی سیلاب زدگان کے لیے، اور سیلاب جو آیا تھا جہاں پہ متاثر ہوئے تھے لوگ، وہاں جا کے انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ان لوگوں کی مدد کی، اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی امداد اور ایسی مدد وہاں تک جہاں تک مجھے علم ہے
कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को नहीं आपका भी वो कहने जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, आपका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू कि हमें जो सैलाब वगैरह को हमें गवर्नमेंट की तरफ कोई ऐसा रिलीफ नहीं मिला, हमें कोई ऐसी हेल्प नहीं हुई। सर मुझे ये बताएं, जो कि अभी नारे लगाए जा रहे हैं, उसको आप किस तरह देखते हैं, नारों को जो लगा रहे हैं जो अभी भी वीडियोज़ आ रही हैं काफ़ी? जी वो देखिए, फ़िरक़वारियत की आप बात करें तो सबसे पहले ये है कि आपका मज़हब आपको प्यारा है, मेरा मज़हब मुझे प्यारा है। देखिए सर मज़हब को छोड़ दें, सिर्फ मैं जो हालातों की बात। बिल्कुल आप देखिए, मेन बुनियादी चीज़ जो होती है, हालात जो बनते हैं वो देखें तो जो मेन बुनियादी जो यहाँ से हालात क्रिएट हुए हैं, यहाँ से हालात मतलब बिगड़ना शुरू हुए हैं, वो आप देखें तो मज़हब की बेस से ही हालात वहाँ पे कशीदा स्टार्ट हुए हैं। मतलब कि हालात जो ख़राब हुए हैं वो मज़हब की बेस से ही ख़राब हो गए हैं। तो देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वही पुरानी वाली बात है, शिया और सुन्नी जो अक्सरियत जिनकी वहाँ पे दो कम्युनिटीज़ की अक्सरियत है, वहाँ पे तो कुछ दिन पहले हमारे एक उलमा था जिसने हज़रत माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शान में सुनने में आया है गुस्ताखी की थी। तो उसके ख़िलाफ़ हमारे सुन्नी कम्युनिटीज़ थी जो मतलब दियामर के लोग थे, उन्होंने एहतिजाज करके रोड ब्लॉक कर दिया था, जो कि मैं समझता हूँ क्योंकि हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अगर कानून होता, अगर कोई अदलिया होती, अगर कोई इंतज़ामिया होती, अगर कोई गवर्नमेंट के लोग जो आवाम के मसाइल हल करने के लिए संजीदा होते, तो आज ये जो वाक़या होता, आज ये जो हालात थे, हालात हमारे सामने हैं, ये हमें नज़र नहीं आ रहे होते। क्योंकि हमारी जो अदलिया है, इंतज़ामिया है और हमारी जो अभी करंट गवर्नमेंट है, उनसे मेरा शिकवा है, उनसे मेरा गिला ये है कि मतलब वहाँ पे कानून की कोई अहमियत नहीं है, गवर्नमेंट की कोई अहमियत नहीं है, अदलिया की कोई अहमियत नहीं है। नहीं होने की वजह से वहाँ पे ये जो हालात हमारे सामने हैं, आहिस्ता बढ़ने स्टार्ट हो गए। आज हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जीप स्काउट और पुलिस, जहाँ तक कि वफाक से पाक आर्मी को बुलवाया गया है वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। अभी मेरे ख्याल से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर नेट भी मुअत्तल है और इसके अलावा ये जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है। तो देखने में बात यह है कि मैं भी ये मज़हब के ऊपर, खैर मज़हब अपना सबसे पहले हमारा मज़हब है, उसके बाद हमारा माशरे के अंदर देखिए इंसान जो बिल्कुल माशरे के अंदर मेन चीज़ जो होती है वो इत्तेफाक, अमन के साथ हमारा माशरा रहे तो तरक्की कर सकता है। अमन के बगैर हमारा माशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता है। जब तक हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोग, ये पैगाम मैं गिलगित बल्तिस्तान के उन नौजवानों को दूंगा जो पाकिस्तान की मुस्तकबिल और गिलगित बल्तिस्तान की मुस्तकबिल है। तो खुदारा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अमन कायम करने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करे, ताकि गिलगित बल्तिस्तान जैसा पुरअमन एक टूरिस्ट का एक गढ़ बना हुआ है और तरक्की याफ्ता एक आहिस्ता तरक्की की राह पे गामजन होता जा रहा है गिलगित बल्तिस्तान, वो एक ऐसे सिलसिले में और ऐसे कंटिन्यू रहे। और मेरी ख्वाहिश भी ये, और मैं लोगों से इल्तिजा भी ये करूँगा, खुदा गिलगित बल्तिस्तान के हालात को ख़राब होने से बचा ले। सर आपने जैसे कि बात की, मुझे बताएं आपको आपके राइट्स मिल रहे हैं अभी कि नहीं मिल रहे वहाँ पे? जो मैंने सुना है वहाँ पे जो कि गिलगित बल्तिस्तान की जो अवाम है, कम्युनिटी है, उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं। अगर वो राइट्स के लिए बात करते हैं तो उनसे उनका जो आगे से फीडबैक जो ऐसा आ रहा है तो वो देखा नहीं जाता, उनको तशद्दुद किया जाता है, उनको अपने हकूक़ के लिए बात नहीं की जाती। ये बात सच्ची है? देखिए आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, मेरे दिल में भी यही बात थी। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अगर हुकूक मिलते तो आपको वहाँ पे जो हालात आप देख रहे हैं वहीं पे रहने वाले हैं, आपने कोई हालात देखे? बिल्कुल हमने भी वहाँ रहना है, हमारे आबा व अजदाद ने भी वहाँ मतलब एक ज़िंदगी गुजारी थी, हमारे आने वाली नस्ल ने भी वहाँ एक ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि कल को हमने वहाँ पे रहना है, हमने माहौल बनाना है, हमने अमन कायम करना है। तो रही बात गिलगित बल्तिस्तान की जो फंडामेंटल राइट्स की आप बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये बात कहूँ कि गिलगित बल्तिस्तान की जो बुनियादी हुकूक हैं, अगर वो हमें मिलते तो आज हम यहाँ पे ना होते, हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर होते। तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर देखिए जो फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलने की वजह से हमारे काफ़ी स्टूडेंट अभी इस्लामाबाद आ रहे हैं पढ़ने के लिए, कराची जा रहे हैं, लाहौर आ रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है तो कोई कहीं जा रहा है, घर से जो उनको मनी बजट बेचते हैं 20,000 30,000 के करीब।
اگر وہ آپ ایک سال میں کاؤنٹ کریں تو وہ ایک ہمارے گلگت بلتستان کا پورا ایک سال کا بجٹ بنتا ہے. اگر یہ یونیورسٹیز، یہ کالجز، یہ ہاسپٹلس، یہ سارا نظام ہمارے گلگت بلتستان کے اندر جو فنڈامنٹل رائٹس میں آتا ہے، جو بنیادی حقوق میں آتا ہے، اگر وہ ہمیں وہاں پہ میسر ہوتے تو وہاں پہ سب سے پہلی بات ہمارے روزگار میں کمی آ جاتی ہے. دیکھیے سب سے پہلے ٹرانسپورٹ کا سسٹم، اس سے روزگار ملتا. اس کے بعد دیکھیے آپ ہولڈنگ کا نظام، اس سے مطلب بندے کو روزگار ملتا. اس کے بعد ہاسٹلس کی نظام، اس کے بعد یہ جو پوسٹ وغیرہ آتے ہیں اس کا نظام، اس سے گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں وہ محروم ہیں. اور دوسری بات رہی بات کہ گلگت بلتستان کے اندر جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ ہمیں بالکل نہیں مل رہے ہیں. اور میری گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی یہی شکوہ ہے، اور گلگت بلتستان کی جو منتخب نمائندے جو ہمارے اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی یہی شکوے ہیں. وہاں پہ مطلب اپنے خلاف بذات خود اپنے خلاف ایک دوسروں کو گالم گلوچ دیتے ہیں. لیکن آج تک ہمارے پڑھے لکھے جو ہمارے اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں صاحبان، آج تک گلگت بلتستان کے حقوق، فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں ذکر کہیں نہیں ہوا ہے. تو اس وجہ سے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے جو اسمبلی ہے اس کے اندر ہمارے گلگت بلتستان کے حقوق کی، فنڈامنٹل رائٹس کی بات نہیں ہو رہی. تو وفاق والے کیسے کہیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ، اگر پنجاب کے اندر ایک مرغی مرتی ہے اس کو نیوز بنا کے، ہیڈ لائن بنا کے نیوز کے اندر پیش کرتے ہیں، جبکہ گلگت بلتستان کے اندر لوگ مرتے ہیں اس کو میڈیا پہ مطلب کیا کہتے ہیں اجاگر نہیں کرتے ہیں، میڈیا کے اوپر نظر نہیں آ رہے ہیں. آپ نے جیسے بات کی پاکستان کی میڈیا پہ گلگت بلتستان کا کوئی بھی ایسا ایشو چلے وہ نہیں مطلب ہائی لائٹ کرتے، مگر انڈیا کی اگر بات کریں، انڈیا ابھی آپ نیوز نکالے انہوں نے یہ چیزوں کو ہائی لائٹ کی ہے، وہ دکھا رہے ہیں وہاں سے. ہمیں بھی وہیں سے پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں. وہ کچھ لوگ کہ وہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے آپ بارڈر کھولیں، ہم وہاں پہ چلے جائیں. کافی لوگ وہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں. کیا یہ بات رائٹ ہے کہ وہاں پہ وہ بات نکال رہے ہیں، ان کی میڈیا نکال رہی ہے، مگر ہماری میڈیا نے اس بات کو دم کیا ہوا ہے. ہماری عوام کو تو پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے آپ سے یہ سن کر بڑا دکھ ہوا کہ مطلب ہمارے پاکستان کی جو میڈیا ہے وہ ہمارے معاملات، جو ہمارے حالات ہیں اس کو دکھائی نہیں ہے. اس کو بالکل یہی بات ہے کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ مطلب جو ہماری باتوں کو عوام تک پہنچا رہے ہیں. تو رہی بات ہمارے جو میڈیا ہے، اس کے جو ہماری میڈیا ہے وہ ہمارے حالات کو مطلب ملک کے جو حالات ہیں، ہمارے گلگت بلتستان کے اندر جو حالات ہیں اس کو میڈیا کے اوپر دکھائی نہیں دے رہی. اور انڈیا کی میڈیا سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر حالات کشیدہ ہیں. اور گلگت بلتستان میں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے، پاکستان کے 5 صوبے ہیں، 5واں صوبہ آپ کا گلگت بلتستان آتا ہے، کیونکہ ہم دل سے پاکستان کے ساتھ ہیں. ابھی دیکھیے آج تک ہمارے فنڈامنٹل جو رائٹس ہیں ہمیں نہیں ملے، لیکن پھر بھی ہم دل سے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور رہی بات بلوچستان کے اندر آپ جائیں، KPK کے اندر آپ جائیں، فاٹا کے اندر آپ جائیں، گلگت بلتستان کے اندر آپ چلے جائیں، وہاں پہ جو ان کے حقوق ہیں، جو ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ ان کو نہیں مل رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات آج یہ بھی بتاتا چلوں کہ گلگت بلتستان اور فاٹا، آپ کا KPK اور بلوچستان، اگر ان کو کل حقوق نہ ملے تو یہ ابھی دیکھیں منظر پشتین کی میں بات کرتا چلوں، اور ابھی دیکھیں یہ منظر پشتین اپنے حقوق کے لیے مطلب کیا کہتے ہیں روڈ میں نکلا ہوا ہے. آپ کی میں بات کاٹوں گا، جیسے کہ آپ نے بات کی ہے آپ کو رائٹس نہیں ملے جا رہے، آپ کی کوئی بات نہیں سنی جا رہی، مگر ہمارے کچھ وہاں سے لوگ کافی تنگ آ کے انہوں نے وہاں پہ نعرے لگانے شروع کر دیں کہ ہمیں انڈیا کے بارڈر کھولیں تو ہم وہاں پہ جائیں. سر یہ بھی تو بات ہے کہ دیکھیں اگر ہم کوئی بھی بلوچستان بھی ہے جو کہ لاسٹ ٹائم بلوچستان بھی جو کہ نعرے لگا رہا ہے، آزاد کشمیر بھی نعرے لگا رہے ہیں، سب نعرے لگا رہے ہیں. آپ ایک گلگت کے ایک ہو کے اسٹوڈنٹ، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا حالات ہو رہے ہیں، کس طرح وہ سروائیو کر رہے ہیں. تو وہ نعرے بھی لگا رہے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیں، ہم اپنے خود ہی حقوق، آپ نے آج تک ہمارے رائٹس نہیں پورے کیے، ہمارے حقوق نہیں، پر ہم کس طرح آپ کے ساتھ رہیں. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے، انسان جو ہے وہ اپنے حقوق جو ہوتا ہے وہ اسٹیٹ سے مانگتا ہے، کیونکہ جو پروونس ہوتا ہے اسٹیٹ نہیں دے رہا تو پھر کیا کرے گا. دیکھیے جو ابھی بالفرض کرے اسٹیٹ نہ دے تو انسان کی مجبوری ہے. یہ سمجھے کہ وہ بعد میں بار بار بھی سمجھے آپ نے بات کہنے کا مطلب یہ اس لیے وہاں سے نعرے لگنے شروع ہو گئے ہیں کہ ہمیں ہمارے رائٹس نہیں. اگر انڈیا آپ کو رائٹس دیتا ہے تو آپ وہاں چلے جائیں گے؟ اگر انہوں نے کہتا ہے ہم آپ کو ہر چیز کا رائٹ دے رہے ہیں. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر ابھی انڈیا اور پاکستان کو آپ کمپیئر کریں تو میں پاکستان کو اپنے سر پر رکھ لوں گا. دیکھیے انڈیا بھی ایک لوگوں کا ایک ملک ہے. میں یہ انڈیا کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مطلب انڈیا برا بلا ہے، نہیں، مجھے یہ حق اور یہ رائٹس بھی نہیں ہے. دیکھیے پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمارے پاکستان کے اندر دیکھیے بنیادی چیزیں آپ دیکھیں تو
پاکستان کے اندر ہمارا جو دو قومی نظریہ بنتا ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، وہاں پہ جو ہمارے مسلمان بس رہے ہیں، جو ہمارے مسلمان جی رہے ہیں، ان کے اوپر بھی ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہ ہماری جو کیا کہتے ہیں انڈیا کی میڈیا ہے وہ تو دکھائی نہیں دے رہی۔ ابھی کشمیر کا معاملہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے، لیکن ہم ظلم آپ ایک اسٹوڈنٹ ہو گئے، اگر آپ یہ بات کریں گے وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور آپ مجھے بتائیں ہماری میڈیا کل ہی میڈیا کا جو کہ انکشاف ہو چکا ہوا ہے، ہر چیز لاسٹ بات کروں گا میں، وہاں پہ ہر چیز نکل آئی ہے باہر۔ آپ کی میڈیا پیسے دے رہی ہے، آپ کی میڈیا کو ہمارے جو حکمران ہیں پیسے دے رہے ہیں، وہ پیسے سے کام کرتے ہیں۔ سر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میڈیا پہ کو تو یہ چیزیں فیک ہیں۔ اگر آپ پاکستان کی میڈیا 90% فیک چلا رہی ہے، ایک بات بھی ان کی سچی نہیں ہوتی۔ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں میڈیا سے سٹارٹ کروں گا، حکمرانوں سے لے کر چلوں گا آپ کے عدلیہ انتظامیہ کے اوپر۔ سب سے پہلے ہمارے پاکستان کے اندر جو میڈیا ہے وہ حقیقت کو مطلب لوگوں کو دکھائی نہیں رہی ہے۔ اور دوسری بات ہماری انتظامیہ، ہمارے جج بکے ہوئے ہیں، ہماری انتظامیہ بکی ہوئی ہے، ہمارے میڈیا والے بکے ہوئے ہیں۔ آج اگر ہمارے میڈیا نہیں بکتی، ہمارے میڈیا حق کے لیے اٹھتی، آپ نے جو عوام کے حقوق ہیں، عوام کا آواز بن کر، ہم سفر بن کر ان کے ساتھ کھڑی ہوتی، تو آج میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مطلب ہمارا پاکستان امریکہ کیا ہے، برطانیہ کیا ہے، اس سے اوپر چڑھ کے مطلب ترقی کرتی ہے۔ دیکھیں ابھی 65 کا دور تھا، اس وقت ترقی کیوں ہوئی؟ ابھی دیکھو نواز شریف کا دور، اور اس کے بعد زرداری کا دور، ابھی عمران خان کا دور۔ یہ دیکھیں یہ عوام کو ایک فتو بنا رہے ہیں، ہماری عوام جو ہے اس کو مطلب ایک بیوقوف سمجھ رہے ہیں۔ دیکھو یہ جن کا ٹینیور ختم ہوتا ہے وہ باہر ملک چلے جاتے ہیں، ان کا ٹینیور جو شروع ہوتا ہے تو یہ آتے ہیں، یہ اے سی کے روم سے، اے سی کی گاڑی سے، اے سی کے آفس تک ان کا تعلق رہتا ہے۔ تو ان کو مطلب جو غربت ہوتی ہے، یہ احساس ہوتا ہے۔ جنہوں نے کھڑکیوں سے جا کے احساس نہیں دیکھا ہو، جنہوں نے 1 کلومیٹر پیدل سفر نہیں کیا ہو، ان کو غربت اور ان کو احساس اور ان کے عوام کے بارے میں کیا پتہ ہوگا۔ لاسٹ میں بات کروں گا، اب میں وائنڈ اپ کرتا ہوں، جو کہ آپ نے باتیں کافی اچھی کی ہیں، اور آپ نے کچھ باتیں کلیئر بھی کی ہیں جو ہمارے مائنڈ میں۔ مجھے یہ بتائیں، لاسٹ میں پوچھوں گا، وہاں پہ جو کہ انڈیا نے جو میڈیا میں ان کی میڈیا نے چیزیں نکال لی اور وہاں سے وہ باتیں نکال رہے ہیں۔ سر دیکھیں اگر آپ کو رائٹس دیے جا رہے پاکستان کے اندر تو آلریڈی دیے نہیں جا رہے، تو وہاں پہ یہ باتیں نکل رہی ہیں کہ یہ فیک ہیں، تو ہماری میڈیا تو آلریڈی آپ کو دکھا ہی نہیں رہی۔ آپ دیکھیں پاکستان میڈیا میں کوئی ایسی چیز آپ کی گلگت بلتستان کے حوالے سے کوئی بات کی، بلوچستان کے حوالے سے کوئی بات کی، کشمیر کے جو کہ بات کی، آپ کے نیگیٹو ہی دکھا رہے ہیں، آپ پازیٹیو تو دکھا ہی نہیں رہے۔ اگر آپ کی بات کریں، آپ کے جو وہاں مسئلے مسائل وہ بھی نہیں دکھا رہے آپ۔ دیکھیں لاسٹ یہ بات بالکل سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہماری حالات ہے وہ تو دکھائی نہیں رہی، کیونکہ مطلب وہ تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر حالات کشیدہ ہو، پاکستان کے اندر بغاوت والا ایک نظام۔ دشمن کو کس کو آپ نے کہا دیا؟ دیکھیں دشمن تو پاکستان کے بہت سارے ہیں، لیکن خصوصاً آپ دیکھیں تو ہمارا ہمسایہ یار نہیں ہے یار، آپ دیکھو یہ آپ ایک اسٹوڈنٹ ہو کے بھائی کے کمنٹس میں ہم نے لازمی بتانا، آپ ایک اسٹوڈنٹ ہو کے آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں بڑی آپ نے ہسٹریاں پڑھی ہوئی ہیں آپ نے، تو آپ مجھے لاسٹ میں بتائیں کہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کو ہم ہر چیز دیتے، آپ جانا پسند کریں گے؟ بالکل نہیں، میں کبھی نہیں کروں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کی جو میڈیا ہے وہ گلگت کے اندر جو حالات ہے، میں آج صاحب بتاتا چلوں کہ جو میڈیا انڈیا کی جو میڈیا ہے وہ جو حالات دکھا رہی ہے، اصل میں حالات وہ نہیں، وہ دوسرے ہوتے ہیں۔ جو آج تک یہ نہ کہ مطلب پاکستان نے ہمیں جو مکمل جو حقوق ہے وہ نہیں دی، نہیں، وہ پاکستان نے ہمیں حقوق دیے ہوئے ہیں، لیکن بندہ جو ہوتا ہے، جو ایک انسان کے جو حقوق ہوتے ہیں اس کے لیے آواز اٹھاتا ہے، تو اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ مطلب دیکھیں انسان کے جو حقوق ہوتے ہیں، جس میں آپ کا ایجوکیشن کا حقوق ہوتا ہے، جس میں آپ کے بہت سارے حقوق ہوتے ہیں، اس کے لیے جب بندہ آواز اٹھاتا ہے تو ہماری جو دوسری میڈیا ہے وہ تھوڑا بہت اچھال کے، تھوڑا بہت نا اس کو ہائی لائٹ کر کے پیش کرتی ہے کہ مطلب گلگت بلتستان کے اندر حالات پیچیدہ ہے، پاکستان کے خلاف بغاوت پہ اتری ہے۔ ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے، گلگت کے اندر حالات بہتر ہے، لیکن تھوڑی بہت ایسی حالات تھے جس کی وجہ سے معاملات ایسے چل رہے تھے، وہ بھی ایک سازش کے تحت ہوئی ہے، لیکن انشاءاللہ بہت جلد گلگت بلتستان کے اندر امن قائم ہوگا، امن کی ایک فضا قائم ہوگا انشاءاللہ، اور گلگت بلتستان مستقبل میں بہت ہی ترقی کرے۔ ٹھیک ہے سر جی، آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی، آپ کا نام کیا؟ مجھے نام بولیے۔ عاقب عالم جی، آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے آج کچھ باتیں جو کہ ہمیں کلیئر کی ہیں، اور گلگت بلتستان کے حوالے سے جو وہاں پہ مشکلات کا جو ان کو سامنا کرنا پڑا، اور جس طرح وہ سروائیو کریں، جو لازم سب سیلاب آیا، جس طرح انہوں نے سروائیو کیا، ان کو گورنمنٹ کی طرف سے ایسے کوئی حقوق ملی، کوئی ایسی ان کو ہیلپ ملی نہیں، اپنے تحت انہوں نے ہر کام کیا ہے۔ میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کرو، بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسے لگی۔